कुछ भी कहो, मुझे तो सुलेमान की बेटी बहुत दिलचस्प लगी। सर आप माइंड ना करें तो एक बात करूं आपसे। तलहा अहमद एक नंबर का सड़ियल इंसान। ना आपके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो तो उसे घर पर छोड़कर आएगा। मेरे सब्र और ज़ब्त का इम्तिहान है वो लड़की। आपको इतनी फजूल बातों पर हंसी आ रही है? क्या हो गया? तुम्हारे तो वो मियाँ बनने वाले थे ना। देखो गलती इंसानों से होती है। लेकिन अच्छी बात ये और एटीट्यूड तो ऐसा है कि फोर्ब्स की बेस्ट इंडियन का हो। दादी जान, बहुत बुरी बात, आप हर वक्त मेरी सलीका पप्पू को बुरा भला बोलती रहती हैं। हाँ बेटा, तुम उन्हें प्यारी, वो तुम्हें प्यारी। मैम आपके 5,670 हो गए। हो गए? किसने किया मेरा बिल पे? मैम 5,670 रुपए आपने देने, आपका बिल किसी ने पे नहीं किया। इंसान को ना अपना हार्ट्स बिक करके एक ही दफा एक्सी पेंसी फर्नीचर ले लेना चाहिए जो कि ऑल टाइम चलता है। एक्सपेंसिव होता तो लाइफ टाइम चलता है। वही अम्मी की मजाक करने की थोड़ी आदत है। हाँ ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। मोहित की स्कूल से कॉल आई थी। इंजीनियरिंग फर्म्स की लिस्ट में उनकी फर्म का नाम सबसे ऊपर है। चेक करें, ऑटोमेटिक 0 मीटर, किस्तों पे नहीं उठाई, वैसे दे के उठाई है, नकदी। ऐसे कैसे? घंटे पहले मैंने टाइम देखा था जब भी 4 बज रहे थे। आपकी गाड़ियों की तरह आपकी वोकैबुलरी भी बहुत शानदार है। थैंक यू मेंशन नॉट। आप मुझे कह दिया करें ना, मैं आपको पिक एंड ड्रॉप दे दिया करूंगा। तुम बताओ, सुना आजकल बड़ी लड़कियां तलाश करते फिर सलीका पप्पू तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही है। लेके चल। पिज्जा किधर है? कॉफी पकड़िएगा प्लीज। हाँ पप्पू, लड़का जरा स्टूपिड सा है, लेकिन इस सड़े हुए ऑफिस में कौन सी मेरी लाइफ अमेजिंग है। और आते ही सर फरहान ने इतनी सारी फाइल दे दी स्टडी करने के लिए, अब खाली पेट पे इतना काम थोड़ी ना कर सकती। आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब। किसके घर जा सुनाई देनी चाहिए। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देते हैं। क्या आपकी बिल्टिन आदत है तारीफ के साथ तंज करना? जैसे आपका अपनी जहानत और हमाकत को टीचर्स कह रही हैं कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप नहीं करता, क्लास एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता। उसे पार्क लेकर गया था, लेकिन वो किसी भी बच्चे के साथ खेलने पर राजी नहीं हो। शुगर बेटा तुमसे पूछ रहे हैं। 2 कप चीनी, 2 चम्मच चीनी। ये कल से ज्वाइन कर सकती। वैसे हमारे ऑफिस टाइमिंग्स 9:30 to 5:30 हैं, लेकिन कभी कभी डेडलाइन मीट करने के लिए ऑफिस में भी देर हो जाती है। That's all right. अब हमारे घर में बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ साथ चूड़ियों की खनखनाहट भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नौशी ऑफिस जाने के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन वो कि जब उसे पता चलता है कि ये हमारे बॉस हैं तो वो ऑफ़िस नहीं जाना चाहती। लेकिन माही उसे कहती है कि तुम ऑफ़िस जा रही हो कल, तो बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा ड्रेस सेलेक्ट करूं। इस पर नौशी कहती है कि मैं तो ऑफ़िस नहीं जाऊंगी।
ماہی بولتی ہے کہ کیوں نہیں جاؤ گی؟ تو نوشی کہتی ہے کیونکہ ہمارا باس بڑا ہی چال باز ہے۔ تو ماہی کہتی ہے کہ پہلے تم آفس گئی ہی نہیں تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ چال باز ہے، کیسے پتہ چلا؟ تو نوشی کہتی ہے کہ میں نے ان کو ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور لڑکی اسے رنگ اتار کر انگلی سے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آئندہ مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ چال باز ہے اور ان بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کے چکر ہیں۔ یہ سن کر ماہی ہنسنے لگی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بابا کے دوست اور ان کے بچے ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ بابا بہت اچھے لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ تو ماہی کی بات سن کر نوشی نے کہا کہ تو کیا بابا کے سارے دوست اور ان کے بچے حاجی بنے ہوئے ہیں؟ ماہی اس کی بات سن کر ہنستی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جی نہیں، لیکن تمہیں تو ڈریس سلیکٹ کرنا ہوگا اور صبح آفس ضرور جانا ہوگا۔ تو اس پر نوشی کہتی ہے کہ پھر میں بھی دیکھوں گی کہ آفس جاؤں گی یا نہیں۔ ادھر سلیقہ کو اپنی ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ سلیقہ، تمہارا نام سلیقہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک بھی چیز میں تمہیں کوئی سلیقہ ہو۔ اور سلیقہ کی بھابھی بھی آ کر اسے کچھ ڈانٹ دیتی ہے، جس پر سلیقہ غصہ ہو کر، وہ اس کی بھابھی بالکل سچ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن سلیقہ غصہ ہو کر مائکے سے گھر واپس آ جاتی ہے اور بہت سارے دن گزرنے کے باوجود بھی اپنی بھابھی کے گھر یا مائکے نہیں جاتی۔ تو اس لیے اس کے ماں باپ اس سے ملنے اس کے گھر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم کیوں غصہ ہو کر وہاں سے آئی تھی؟ تو سلیقہ کہتی ہے کہ بھابھی مجھ سے بھابھیوں والا سلوک کر رہی ہے اور مجھے وہ ڈانٹ رہی تھی، اس لیے مجھے وہاں آنا پسند نہیں ہوا اور میں غصہ ہو کر واپس چلی آئی تھی۔ تو اس کے ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ وہ 100% صحیح تھی اور تم غلط تھی۔ تو اس پر وہ منہ بنا لیتی ہے، لیکن اس کے بابا کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہاری امی کہے تو ٹھیک رہی ہیں، ویسے تم موڈ مت بناؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کول رہتی ہوں۔ پھر وہ کھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن دل ہی دل میں اس کی ماں اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کے شوہر کشمش آ جاتے ہیں، جو کہ اپنے ساس اور سسر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلیقہ، کیا آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا کھانا پسند کریں گے؟ آپ ان سے چائے وغیرہ پانی تو پوچھ لیتی۔ تو سلیقہ کہتی ہیں کہ کشمش جائیں، آپ ان کے لیے چائے لے کر آئیں۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ خود تو بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے شوہر سے گھر کے کام کروا رہی ہے۔ یہاں پر سلیقہ کے ابو کہتے ہیں کہ آپ تو آفس کے کام کر آئے ہیں، پھر اب گھر کے کام بھی سنبھال رہے ہیں۔ تو کشمش کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کیا کھائیں گے؟ تو سلیقہ کہتی ہیں کہ آپ جائیں ان کے لیے چائے بنا کر لائیں۔ جب وہ آ جانے لگتے ہیں تو سلیقہ کہتی ہیں کہ سنیے، آپ ان کے لیے فریج میں پڑا ہوا حلوہ بھی گرم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب جانے لگتے ہیں تو تیسری بار سلیقہ انہیں روک کر کہتی ہے کہ سنیے، آپ ان کے لیے کباب جو فریج میں پڑے وہ بھی تل کر لے آئیے۔ جب یہ سارا کچھ ارینجمنٹ کر دیتا ہے کشمش، تو وہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اپنے ساس سسر کو کہ آپ لوگ چکھ کر دیکھیں میں نے چائے کیسی بنائی ہے، پی کر دیکھیں، اور کباب چکھ کر دیکھیں میں نے کیسا بنائے ہیں۔ تو سلیقہ کہتی ہے کہ کشمش، آپ بھول گئے ہیں کہ کبابوں پر تو کیچپ لگا کر کھاتے ہیں، تو پلیز آپ جائیں اور کیچپ لے کر آئیں۔ اس پر سلیقہ کی ماں جو کہ واقعی سلیقہ مند خاتون ہوتی ہے، سلیقہ کی ماں ہوتے ہوئے بھی اس کی ماں بہت زیادہ سلیقہ مند ہوتی ہے، وہ غصہ کرتی ہے سلیقہ پر، کہتی ہے کہ کیا آپ کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے؟ آپ کیوں نہیں جا رہی؟ سارے کام اپنے شوہر سے کیوں کروا رہی ہیں؟ اس پر سلیقہ موڈ بنا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ امی، میں کل سے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ تو کشمش کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں اور آپ دوسری لڑکیاں دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ ہیں کہ ٹینشن کیے ہوئے بیٹھی ہیں۔
اور جتنے بھی کام کشمش کرتا ہے گھر کے، اسے اس سے کوئی بھی ٹینشن یا ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اسی زندگی میں خوش ہوتا ہے۔ لیکن پھر سلیقہ کی ماں اور باپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی ٹینشن میں کیوں ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ کل ہم لڑکی دیکھنے گئے تھے رشتے والی کے ساتھ۔ رشتے والی ایسے جتا رہی تھی کہ جیسے دنیا کی یہ آخری لڑکی ہے اور اس سے بہتر کوئی دنیا میں لڑکی خوبصورت ہے ہی نہیں۔ تو وہ ہمیں لے کر گئی تھی کہ جلدی سے چلیں، ایمرجنسی میں لے کر گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کا اگر شادی ہو گئی اس لڑکی کی کہیں تو دنیا میں پھر ہمارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی مل ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم جلدی سے چلے گئے رشتہ دیکھنے، لیکن لڑکی تو کسی کام کی نہیں تھی، نہ شکل کی، نہ عقل کی، نہ صورت کی۔ مجھے ایسی لڑکی بالکل نہیں چاہیے تھی۔ اس پر سلیقہ کی امی اسے غصے میں آ کر کہتی ہے کہ سلیقہ، کسی کے نین نقش اور رنگ پر نام نہیں رکھتے، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اسے برا بھلا کیوں کہہ رہی ہو؟ لیکن سلیقہ کہتی ہے لیکن امی بات تو ٹھیک ہے نا، میں ایسی لڑکی لے کر کیا کروں گی؟ سلیقہ کی امی اسے کہتی ہے کہ اگر لڑکی کی شکل اور عقل نہیں دیکھنی چاہیے، لڑکی کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اس کا سلیقہ دیکھنا چاہیے۔ سلیقہ جو کہ پہلے ہی بے سلیقہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ امی آج کل سلیقہ کون دیکھتا ہے، اور میں تو اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی دلہن لاؤں گی۔ سب نے اپنی بہویں لی ہے چاند جیسی، اور جب میرے بیٹے کی باری آئی ہے تو میں سلیقہ دیکھوں اور شکل نہ دیکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی لڑکی لاؤں گی۔ اس پر پھر نوشی کا آفس دکھاتے ہیں، جہاں پر نوشی کام تو کرنے میں بہت زیادہ ہڈ حرام دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ بیچ میں کام کرتے ہوئے آفس میں فون پر باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے اور سوئیاں بھی کھا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آفس تو یہاں کا جیسے تیسے آفس میں گھٹ کر کام کر رہی ہوں، میں کون سا یہاں پر اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ سلیقہ سے یہ بات کرتی ہے تو اس کا سر سن لیتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ جب ایک پاس ہی بیٹھی ہوئی لڑکی کیبن میں اسے کہتی ہے نوشی کو کہ سر دیکھ رہے ہیں، تو سر بھی یہ سن کر غصے میں آ جاتے ہیں کہ ایسے تیسے گھٹن والے آفس میں کام کر رہی ہوں، تو سر سن کر غصے میں آ جاتے ہیں اور نوشی اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور سر ان کو دیکھتے ہیں تو یہ انہیں دیکھ کر ڈر جاتی ہے، لیکن اس کے منہ میں سوئیاں ہوتی ہیں، پھر وہ جلدی سے سوئیاں چوس لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے سر غصے میں چلے جاتے ہیں کیبن میں اور اسے کال کر کے بلاتے ہیں۔ جب یہ اندر جاتی ہے تو یہ بغیر پرمیشن لیے دروازہ ڈور کھول کر چیئر پر بغیر پرمیشن لیے بیٹھ جاتی ہے اور ڈور بھی بغیر پرمیشن لیے کھولتی ہے۔ اس پر سر اس پر غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر ہیں، جتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کے حساب سے مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ ہمارے آفس کے لیے کوئی بیٹر کام کر سکتی ہیں۔ باوجود اس کے میں نے آپ کے بابا کے کہنے پر سفارش پر یہاں پر رکھا ہوا ہے، ورنہ مجھے آپ جیسی لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر رکھا ہی ہوا ہے تو چاہیے آپ کو کہ جو آپ کو کام ملے تو آپ اسے بیٹر طریقے سے کریں۔ یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ جی سر ضرور میں کروں گی، لیکن پھر وہ سر ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو کھانا ریسٹورنٹ میں نہیں کھانا چاہیے، کینٹین میں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ سر سارا دن اتنی فائلز مجھے دی گئی ہیں کہ مجھے کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اور امی نے بھی صبح کو مجھے کچھ نہیں کھلایا تھا، تو اس لیے میں کام بھوکے پیٹ تو کر ہی نہیں سکتی، اس لیے میں کھانا کھا رہی تھی۔ یہ سن کر وہ اس کے سر کہتے ہیں کہ جب آئندہ آپ میرے کیبن میں آئیں تو آپ دروازہ نوک کر کے آئیں گی، اور وہ جا رہی ہوتی ہے تو پھر اسے سر روک کر کہتے ہیں کہ جب آپ چیئر پر بیٹھیں تو مجھ سے پرمیشن لے کر بیٹھیں گی۔ یہ سن کر نوشی غصے میں آ جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور وہاں کے چپڑاسی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ سر کو کافی پلا کر اور زیادہ کڑوا کریں گے کیا، پہلے بھی وہ کڑوے کریلے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر غصے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔
नौशी जो कि बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करती है। वहाँ पर एक लड़का इसे मिल जाता है जिसकी न्यू गाड़ी होती है और वो नौशी को शो ऑफ करने के लिए बहुत उतर आता है और नौशी से बात करने लगता है। जब नौशी ऑफिस से बाहर आती है तो कहता है कि मेरी चमचमाती गाड़ी है जिसकी कुर्सियाँ सोफ़े की तरह ऊंची हैं, अगर आप बैठें आपको अच्छा लगेगा, महसूस होगा और मैं आपको अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। नौशी उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में आग बगोला हुई जाती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और तमीज़ के दायरे में रहकर जी जी करती रहती है। लेकिन उसकी बातों से लगता है कि नौशी अभी तो चुप है, लेकिन चुप नहीं रह सकती। जब अगर ये लड़का इसे दोबारा मिला तो इसकी ये चटनी बना देगी। दूसरी तरफ माही जब यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर वापस आती है तो वहाँ पर सलीका का बेटा उसे पिक करने आता है। तो माही उससे रूडली बिहेव करती है। सलीका का बेटा कहता है कि तुम मुझसे रूडली बिहेव क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि आजकल बड़े रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं तुम्हारे। इस बात से उसे अंदाज़ा होता है कि माही उससे लाइक करती है। वो कहता है कि जी अम्मी तो कहती हैं कि आपकी मंगनी भी करवा दूं, इंगेजमेंट भी करवा दूं, तो लड़कियां ढूंढ रही हैं लेकिन कोई ढंग की लड़की मिल नहीं रही। प्लीज़ अगर आपकी ग्रुप में से कुछ लड़कियां हैं तो मुझे दिखा दो, अगर अच्छी लगी तो मैं उनसे इंगेजमेंट कर लूँगा। ये सुनकर माही अपना मुंह फेर लेती है और दिल ही दिल में गुस्सा करती रहती है कि काश अगर ये मुझे पसंद करे तो मैं भी इससे पसंद करती हूँ, ये मेरी पुप्पो का बेटा है तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वो कहती है कि मैं क्यों जेलसी फील करूँगी, जहाँ चाहो तुम अपना रिश्ता करो। ये सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है और दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग देख रहा होता है। इस पर वो कहता है माही को कि अगर तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो फिर मुझे बताना। और वो खुशी खुशी चला जाता है लड़का। और इसकी आने वाली एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि माही और नौशने के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन वो कि जब उसे पता चलता है कि ये हमारे बॉस हैं तो वो ऑफिस नहीं जाना चाहती। लेकिन माही उसे कहती है कि तुम ऑफिस जा रही हो कल, तो बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा ड्रेस सेलेक्ट करूं। इस पर नौशी कहती है कि मैं तो ऑफिस नहीं जाऊंगी। माही बोलती है कि क्यों नहीं जाओगी? तो नौशी कहती है क्योंकि हमारा बॉस बड़ा ही चालबाज है। तो माही कहती है कि पहले तुम ऑफिस गई ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चालबाज है, कैसे पता चला? तो नौशी कहती है कि मैंने उनको रेस्टोरेंट में देखा था, वो एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और लड़की उसे रिंग उतार कर उंगली से दे रही थी और कह रही थी कि आइंदा मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा चालबाज है और उन बहुत सी लड़कियों के साथ उसके चक्कर हैं। ये सुनकर माही हंसने लगी और वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा के दोस्त और उनके बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा बहुत अच्छे लोगों से दोस्तियां रखते हैं। तो माही की बात सुनकर नौशी ने कहा कि तो क्या बाबा के सारे दोस्त और उनके बच्चे हाजी बने हुए हैं? माही इसकी बात सुनकर हंसती है और इसे कहती है कि जी नहीं, लेकिन तुम्हें तो ड्रेस सेलेक्ट करना होगा और सुबह ऑफिस ज़रूर जाना होगा। तो इस पर नौशी कहती है कि फिर मैं भी देखूंगी कि ऑफिस जाऊंगी या नहीं। इधर सलीका को अपनी माँ डांट रही होती है कि सलीका, तुम्हारा नाम सलीका तो मैंने रखा हुआ है, लेकिन मजाल है कि एक भी चीज़ में तुम्हें कोई सलीका हो। और सलीका की भाभी भी आकर उसे कुछ डांट देती है, जिस पर सलीका गुस्सा होकर, वो उसकी भाभी बिल्कुल सच कह रही होती है, लेकिन सलीका गुस्सा होकर मायके से घर वापस आ जाती है और बहुत सारे दिन गुजरने के बावजूद भी अपनी भाभी के घर या मायके नहीं जाती। तो इसलिए उसके माँ बाप उससे मिलने इसके घर आते हैं और इसे कहते हैं कि तुम क्यों गुस्सा होकर वहाँ से आई थी? तो सलीका कहती है कि भाभी मुझसे भाभीयों वाला सलूक कर रही है और मुझे वो डांट रही थी, इसलिए मुझे वहाँ आना पसंद नहीं हुआ और मैं गुस्सा होकर वापस चली आई थी।
تو اس کے ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ وہ 100% صحیح تھی اور تم غلط تھی، تو اس پر وہ منہ بنا لیتی ہے۔ لیکن اس کے بابا کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہاری امی کہے تو ٹھیک رہی ہیں، ویسے تم موڈ مت بناؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کول رہتی ہوں۔ پھر وہ کھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن دل ہی دل میں اس کی ماں اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کے شوہر کشمش آ جاتے ہیں، جو کہ اپنے ساس اور سسر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلیقہ، کیا آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا کھانا پسند کریں گے؟ آپ ان سے چائے وغیرہ پانی تو پوچھ لیتی۔ تو سلیقہ کہتی ہیں کہ کشمش جائیں، آپ ان کے لیے چائے لے کر آئیں۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ خود تو بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے شوہر سے گھر کے کام کروا رہی ہے۔ یہاں پر سلیقہ کے ابو کہتے ہیں کہ آپ تو آفس کے کام کر کر آئے ہیں، پھر اب گھر کے کام بھی سنبھال رہے ہیں۔ تو کشمش کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کیا کھائیں گے؟ تو سلیقہ کہتی ہیں کہ آپ جائیں ان کے لیے چائے بنا کر لائیں۔ جب وہ آ جانے لگتے ہیں تو سلیقہ کہتی ہیں کہ سنیے، آپ ان کے لیے فریج میں پڑا ہوا حلوہ بھی گرم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب جانے لگتے ہیں تو تیسری بار سلیقہ انہیں روک کر کہتی ہے کہ سنیے، آپ ان کے لیے کباب جو فریج میں پڑے وہ بھی تل کر لے آئیے۔ جب یہ سارا کچھ ارینجمنٹ کر دیتا ہے کشمش، تو وہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اپنے ساس سسر کو کہ آپ لوگ چکھ کر دیکھیں میں نے کیسے چائے کیسی بنائی ہے، پی کر دیکھیں، اور کباب چکھ کر دیکھیں میں نے کیسا بنائے ہیں۔ تو سلیقہ کہتی ہے کہ کشمش آپ بھول گئے ہیں کہ کبابوں پر تو کیچپ لگا کر کھاتے ہیں، تو پلیز آپ جائیں اور کیچپ لے کر آئیں۔ اس پر سلیقہ کی ماں بہت، جو کہ واقعی سلیقہ مند خاتون ہوتی ہے، سلیقہ کی ماں ہوتے ہوئے بھی اس کی ماں بہت زیادہ سلیقہ مند ہوتی ہے، وہ غصہ کرتی ہے سلیقہ پر، کہتی ہے کہ کیا آپ کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے؟ آپ کیوں نہیں جا رہی؟ سارے کام اپنے شوہر سے کیوں کروا رہی ہیں؟ اس پر سلیقہ موڈ بنا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ امی، میں کل سے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ تو کشمش کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں اور آپ دوسری لڑکیاں دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ ہیں کہ ٹینشن کیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ اور جتنے بھی کام کشمش کرتا ہے گھر کے، اسے اس سے کوئی بھی ٹینشن یا ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اسی زندگی میں خوش ہوتا ہے۔ لیکن پھر سلیقہ کی ماں اور باپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی ٹینشن میں کیوں ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ کل ہم لڑکی دیکھنے گئے تھے رشتے والی کے ساتھ۔ رشتے والی ایسے جتا رہی تھی کہ جیسے دنیا کی یہ آخری لڑکی ہے اور اس سے بہتر کوئی دنیا میں لڑکی خوبصورت ہے ہی نہیں۔ تو وہ ہمیں لے کر گئی تھی کہ جلدی سے چلیں، ایمرجنسی میں لے کر گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کا اگر شادی ہو گئی اس لڑکی کی کہیں، تو دنیا میں پھر ہمارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی مل ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم جلدی سے چلے گئے رشتہ دیکھنے، لیکن لڑکی تو کسی کام کی نہیں تھی، نہ شکل کی، نہ عقل کی، نہ صورت کی۔ مجھے ایسی لڑکی بالکل نہیں چاہیے تھی۔ اس پر سلیقہ کی امی اسے غصے میں آ کر کہتی ہے کہ سلیقہ، کسی کے نین نقش اور رنگ پر نام نہیں رکھتے، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اسے برا بھلا کیوں کہہ رہی ہو؟ لیکن سلیقہ کہتی ہے لیکن امی بات تو ٹھیک ہے نا، میں ایسی لڑکی لے کر کیا کروں گی؟ سلیقہ کی امی اسے کہتی ہے کہ اگر لڑکی کی شکل اور عقل نہیں دیکھنی چاہیے، لڑکی کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ اس کا سلیقہ دیکھنا چاہیے۔ سلیقہ جو کہ پہلے ہی بے سلیقہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ امی آج کل سلیقہ کون دیکھتا ہے، اور میں تو اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی دلہن لاؤں گی۔ سب نے اپنی بہویں لی ہے چاند جیسی، اور جب میرے بیٹے کی باری آئی ہے تو میں سلیقہ دیکھوں اور شکل نہ دیکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی لڑکی لاؤں گی۔ اس پر
फिर नौशी का ऑफिस दिखाते हैं जहाँ पर नौशी काम तो करने में बहुत ज़्यादा हड हराम दिखाई देती है, लेकिन वो बीच बीच में काम करते हुए ऑफिस में फ़ोन पर बातें भी कर रही होती है और सवैयाँ भी खा रही होती है और कहती है कि ऑफिस तो यहाँ का जैसे तैसे ऑफिस में मैं घुटकर काम कर रही हूँ, मैं कौन सा यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो सलीका से ये बात करती है तो उसका सर सुन लेता है और वो गुस्से में आ जाता है। जब एक पास ही बैठी हुई लड़की कैबिन में उसे कहती है नौशी को कि सर देख रहे हैं, तो सर भी ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसे तैसे घुटन वाले ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ। तो सर सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और नौशी उठकर खड़ी होती है और सर इनको देखते हैं तो ये उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन इसके मुंह में सवैयाँ होती हैं, फिर वो जल्दी से सवैयाँ चूस लेती है। ये देखकर इसे सर गुस्से में चले जाते हैं कैबिन में और इसे कॉल करके बुलाते हैं। जब ये अंदर जाती है तो ये बग़ैर परमिशन लिए दरवाज़ा खोलकर डोर खोलकर चेयर पर बग़ैर परमिशन लिए बैठ जाती है और डोर भी बग़ैर परमिशन लिए खोलती है। इस पर सर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर हैं, जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि आप हमारे ऑफिस के लिए कोई बेटर काम कर सकती हैं। बावजूद इसके मैंने आपके बाबा के कहने पर सिफारिश पर यहाँ पर रखा हुआ है, वरना मुझे आप जैसी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर रखा ही हुआ है तो चाहिए आपको कि जो आपको काम मिले तो आप उसे बेटर तरीके से करें। यह सुनकर वो कहती है कि जी सर ज़रूर मैं करूँगी। लेकिन फिर वो सर उनसे कहते हैं कि क्या आपको खाना रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए, कैंटीन में? तो वो कहती हैं कि सर सारा दिन इतनी फाइल्स मुझे दी गई हैं कि मुझे खाने का टाइम ही नहीं मिला और अम्मी ने भी सुबह को मुझे कुछ नहीं खिलाया था, तो इसलिए मैं काम भूखे पेट तो कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं खाना खा रही थी। ये सुनकर वो उसके सर कहते हैं कि जब आइंदा आप मेरे कैबिन में आए तो आप दरवाज़ा नॉक करके आएंगी। और वो जा रही होती है तो फिर उसे सर रोक कर कहते हैं कि जब आप चेयर पर बैठें तो मुझसे परमिशन लेकर बैठेंगी। यह सुनकर नौशी गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और वहाँ के चपड़ासी को कह रही होती है कि सर को कॉफ़ी पिलाकर और ज़्यादा कड़वा करेंगे क्या, पहले भी वो कड़वे करेले बने हुए हैं। और वहाँ पर गुस्से में आकर बैठ जाती है। नौशी जो कि बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करती है, वहाँ पर एक लड़का इसे मिल जाता है जिसकी न्यू गाड़ी होती है और वो नौशी को शो ऑफ करने के लिए बहुत उतर आता है और नौशी से बात करने लगता है। जब नौशी ऑफिस से बाहर आती है तो कहता है कि मेरी चमचमाती गाड़ी है जिसकी कुर्सियाँ सोफ़े की तरह ऊंची हैं, अगर आप बैठें आपको अच्छा लगेगा, महसूस होगा और मैं आपको अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। नौशी उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में आग बगोला हुई जाती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और तमीज़ के दायरे में रहकर जी जी करती रहती है। लेकिन उसकी बातों से लगता है कि नौशी अभी तो चुप है, लेकिन चुप नहीं रह सकती। जब अगर ये लड़का इसे दोबारा मिला तो इसकी ये चटनी बना देगी। दूसरी तरफ माही जब यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर वापस आती है तो वहाँ पर सलीका का बेटा उसे पिक करने आता है, तो माही उससे रूडली बिहेव करती है। सलीका का बेटा कहता है कि तुम मुझसे रूडली बिहेव क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि आजकल बड़े रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं तुम्हारे। इस बात से उसे अंदाज़ा होता है कि माही उससे लाइक करती है। वो कहता है कि जी अम्मी तो कहती हैं कि आपकी मंगनी भी करवा दूं, इंगेजमेंट भी करवा दूं, तो लड़कियां ढूंढ रही हैं लेकिन कोई ढंग की लड़की मिल नहीं रही। प्लीज़ अगर आपकी ग्रुप में से कुछ लड़कियां हैं तो मुझे दिखा दो, अगर अच्छी लगी तो मैं उनसे इंगेजमेंट कर लूँगा। ये सुनकर माही अपना मुंह फेर लेती है और दिल ही दिल में गुस्सा करती रहती है कि काश अगर ये मुझे पसंद करे तो मैं भी इससे पसंद करती हूँ, ये मेरी फुप्पो का बेटा है तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ।
لیکن وہ کہتی ہے کہ میں کیوں جیلسی فیل کروں گی، جہاں چاہو تم اپنا رشتہ کرو۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دل ہی دل میں بہت زیادہ سبز باغ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے ماہی کو کہ اگر تمہیں کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو پھر مجھے بتانا، اور وہ خوشی خوشی چلا جاتا ہے لڑکا۔ اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں پھر آپ دیکھیں گے کہ ماہی اور نوشی، تم آفس جا رہی ہو کل، تو بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کون سا ڈریس سلیکٹ کروں۔ اس پر نوشی کہتی ہے کہ میں تو آفس نہیں جاؤں گی۔ ماہی بولتی ہے کہ کیوں نہیں جاؤ گی؟ تو نوشی کہتی ہے کیونکہ ہمارا باس بڑا ہی چال باز ہے۔ تو ماہی کہتی ہے کہ پہلے تم آفس گئی ہی نہیں تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ چال باز ہے، کیسے پتہ چلا؟ تو نوشی کہتی ہے کہ میں نے ان کو ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور لڑکی اسے رنگ اتار کر انگلی سے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آئندہ مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ چال باز ہے اور ان بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کے چکر ہیں۔ یہ سن کر ماہی ہنسنے لگی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بابا کے دوست اور ان کے بچے ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ بابا بہت اچھے لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ تو ماہی کی بات سن کر نوشی نے کہا کہ تو کیا بابا کے سارے دوست اور ان کے بچے حاجی بنے ہوئے ہیں؟ ماہی اس کی بات سن کر ہنستی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جی نہیں، لیکن تمہیں تو ڈریس سلیکٹ کرنا ہوگا اور صبح آفس ضرور جانا ہوگا۔ تو اس پر نوشی کہتی ہے کہ پھر میں بھی دیکھوں گی کہ آفس جاؤں گی یا نہیں۔ ادھر سلیقہ کو اپنی ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ سلیقہ، تمہارا نام سلیقہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک بھی چیز میں تمہیں کوئی سلیقہ ہو۔ اور سلیقہ کی بھابھی بھی آ کر اسے کچھ ڈانٹ دیتی ہے، جس پر سلیقہ غصہ ہو کر، اس کی بھابھی بالکل سچ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن سلیقہ غصہ ہو کر مائکے سے گھر واپس آ جاتی ہے اور بہت سارے دن گزرنے کے باوجود بھی اپنی بھابھی کے گھر یا مائکے نہیں جاتی۔ تو اس لیے اس کے ماں باپ اس سے ملنے اس کے گھر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم کیوں غصہ ہو کر وہاں سے آئی تھی؟ تو سلیقہ کہتی ہے کہ بھابھی مجھ سے بھابھیوں والا سلوک کر رہی ہے اور مجھے وہ ڈانٹ رہی تھی، اس لیے مجھے وہاں آنا پسند نہیں ہوا اور میں غصہ ہو کر واپس چلی آئی تھی۔ تو اس کے ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ وہ 100% صحیح تھی اور تم غلط تھی۔ تو اس پر وہ منہ بنا لیتی ہے، لیکن اس کے بابا کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہاری امی کہے تو ٹھیک رہی ہیں، ویسے تم موڈ مت بناؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کول رہتی ہوں۔ پھر وہ کھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن دل ہی دل میں اس کی ماں اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کے شوہر کشمش آ جاتے ہیں، جو کہ اپنے ساس اور سسر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلیقہ، کیا آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا کھانا پسند کریں گے؟ آپ ان سے چائے وغیرہ پانی تو پوچھ لیتی۔ تو سلیقہ کہتی ہیں کہ کشمش جائیں، آپ ان کے لیے چائے لے کر آئیں۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ خود تو بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے شوہر سے گھر کے کام کروا رہی ہے۔ یہاں پر سلیقہ کے ابو کہتے ہیں کہ آپ تو آفس کے کام کر آئے ہیں، پھر اب گھر کے کام بھی سنبھال رہے ہیں۔ تو کشمش کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کیا کھائیں گے؟ تو سلیقہ کہتی ہیں کہ آپ جائیں ان کے لیے چائے بنا کر لائیں۔ جب وہ آ جانے لگتے ہیں تو سلیقہ کہتی ہیں کہ سنیے، آپ ان کے لیے فریج میں پڑا ہوا حلوہ بھی گرم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب جانے لگتے ہیں تو تیسری بار سلیقہ انہیں روک کر کہتی ہے کہ سنیے، آپ ان کے لیے کباب جو فریج میں پڑے ہیں وہ بھی تل کر لے آئیے۔ جب یہ سارا کچھ ارینجمنٹ کر دیتا ہے کشمش، تو وہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اپنے ساس سسر کو کہ آپ لوگ چکھ کر دیکھیں میں نے کیسے چائے کیسی بنائی ہے، پی کر دیکھیں، اور کباب چکھ کر دیکھیں میں نے کیسا بنائے ہیں۔ تو سلیقہ کہتی ہے کہ
کشمش آپ بھول گئے ہیں کہ کبابوں پر تو کیچپ لگا کر کھاتے ہیں، تو پلیز آپ جائیں اور کیچپ لے کر آئیں۔ اس پر سلیقہ کی ماں بہت، جو کہ واقعی سلیقہ مند خاتون ہوتی ہے، سلیقہ کی ماں ہوتے ہوئے بھی اس کی ماں بہت زیادہ سلیقہ مند ہوتی ہے، وہ غصہ کرتی ہے سلیقہ پر، کہتی ہے کہ کیا آپ کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے، آپ کیوں نہیں جا رہی، سارے کام اپنے شوہر سے کیوں کروا رہی ہیں۔ اس پر سلیقہ موڈ بنا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ امی میں کل سے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ تو کشمش کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں اور آپ دوسری لڑکیاں دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ ہیں کہ ٹینشن کیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ اور جتنے بھی کام کشمش کرتا ہے گھر کے، اسے اس سے کوئی بھی ٹینشن یا ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اسی زندگی میں خوش ہوتا ہے۔ لیکن پھر سلیقہ کی ماں اور باپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی ٹینشن میں کیوں ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ کل ہم لڑکی دیکھنے گئے تھے رشتے والی کے ساتھ، رشتے والی ایسے جتا رہی تھی کہ جیسے دنیا کی یہ آخری لڑکی ہے اور اس سے بہتر کوئی دنیا میں لڑکی خوبصورت ہے ہی نہیں، تو وہ ہمیں لے کر گئی تھی کہ جلدی سے چلیں، ایمرجنسی میں لے کر گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کا اگر شادی ہو گئی اس لڑکی کی کہیں تو دنیا میں پھر ہمارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی مل ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم جلدی سے چلے گئے رشتہ دیکھنے، لیکن لڑکی تو کسی کام کی نہیں تھی، نہ شکل کی، نہ عقل کی، نہ صورت کی، مجھے ایسی لڑکی بالکل نہیں چاہیے تھی۔ اس پر سلیقہ کی امی اسے غصے میں آ کر کہتی ہے کہ سلیقہ کسی کے نین نقش اور رنگ پر نام نہیں رکھتے، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، اسے برا بھلا کیوں کہہ رہی ہو۔ لیکن سلیقہ کہتی ہے لیکن امی بات تو ٹھیک ہے نا، میں ایسی لڑکی لے کر کیا کروں گی۔ سلیقہ کی امی اسے کہتی ہے کہ اگر لڑکی کی شکل اور عقل نہیں دیکھنی چاہیے، لڑکی کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اس کا سلیقہ دیکھنا چاہیے۔ سلیقہ جو کہ پہلے ہی بے سلیقہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ امی آج کل سلیقہ کون دیکھتا ہے، اور میں تو اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی دلہن لاؤں گی۔ سب نے اپنی بہویں لی ہے چاند جیسی، اور جب میرے بیٹے کی باری آئی ہے تو میں سلیقہ دیکھوں اور شکل نہ دیکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی لڑکی لاؤں گی۔ اس پر پھر نوشی کا آفس دکھاتے ہیں، جہاں پر نوشی کام تو کرنے میں بہت زیادہ ہڈ حرام دکھائی دیتی ہے۔ کیا ہو دادی جان، بہت بری بات، آپ ہر وقت میری سلیقہ پھپھو کو برا بھلا بولتی رہتی ہیں۔ ہاں بیٹا، تم انہیں پیاری وہ تمہیں پیاری۔ میم آپ کے 5670 ہو گئے۔ ہو گئے؟ کس نے کیا میرا بل پے؟ میم 5670 روپے آپ نے دینے، آپ کا بل کسی نے پے نہیں کیا۔ انسان کو نا اپنا ہارٹس بک کر کے ایک ہی دفعہ ایکسی پینسی فرنیچر لے لینا چاہیے، جو کہ آل ٹائم چلتا ہے۔ ایکسپینسو ہوتا تو لائف ٹائم چلتا ہے۔ وہی امی کی مذاق کرنے کی تھوڑی عادت ہے۔ ہاں یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ موہت کی اسکول سے کال آئی تھی،